बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नयादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है ना, इसका अगर हम किसी एक इदारे को ज़िम्मेदार ठहराएं तो वो इदारा है अदलिया। क्योंकि अदलिया ने खुद अपने हाथ कटने दिए और फिर मेहरबानी की हमारे वकला ने, जिन्होंने डींगे मारी, जिन्होंने बड़के मारी, लेकिन कुछ भी नहीं किया। एक और आपको दिलचस्प बात बताता चलूँ वीडियो से पहले कि जब बांग्लादेश में या ईस्ट पाकिस्तान में हथियार डाले जा रहे थे तो वहाँ पे रोला पड़ा हुआ था कि वो साइन वाली जगह पे ईस्ट पाकिस्तान का टाइम लिखा जाए या वेस्ट पाकिस्तान का टाइम लिखा जाए, यानी कवा हलाल है या हराम है। इस बात पे जो है वो काफ़ी देर, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान का टाइम अलग-अलग था, तो बहरहाल इस बात पे भी बहस होती रही कि कौन सा टाइम लिखें। अब आते हैं अपने वीलॉग पे। ओ आए जिन्हें ढाके बम चलाए। उसके बाद आर्मी चीफ साहब अब किस कौम के अलमदार हैं? ज़मीन का पेट ठंडा होता है, ये बात दुरुस्त है। और उसके बाद हसन निसार साहब ने कहा है पीटीआई वालों को मुखातिब करके कि कोई कॉल फाइनल नहीं होती, और ये बिल्कुल 100% दुरुस्त है। हम पीछे चले जाए ना, अगर हम नज़र दौड़ाएं रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर, तो जो 13 साल उन्होंने मक्का में गुजारे, तो दुनिया का वो कौन सा जुल्म था, दुनिया की वो कौन सी ज़्यादती थी जो आप पर नहीं की गई। यानी आपके रास्ते में कांटे जो है वो बिछाए गए, हत्ता कि जब आखिरी प्लान के तौर पर आपको कत्ल करने की माज़अल्लाह कोशिश की गई जिस रात आपने हिजरत की। और एक वाक़या तो ऐसा पेश आया कि जब ताइफ में लोगों ने आपको लहूलुहान कर दिया और आप एक बाग में एक दरख्त के किनारे सस्ताने के लिए जा बैठे, तो वहाँ पे किताबों में लिखा है कि आपने सोचा कि जो मेरे साथ सलूक हो रहा है तो क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, यानी मैं लोगों को क्या कह रहा हूँ, मैं तो लोगों को जो है वो सीधा रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो लोगों को मोहब्बत का पैगाम दे रहा हूँ, मैं तो लोगों को भाईचारे का पैगाम दे रहा हूँ, मैं तो लोगों को इन सरदारों से और इन जाबरों से और इन जालमों से आज़ाद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर मेरे साथ जो है वो ये सलूक क्यों हो रहा है? ये 13 साल जो है ये मक्की ज़िंदगी, वरना ऊपर वालों के लिए कोई मसला था? ऊपर वाले 1 मिनट में उनको मलिया मेट कर देते। और हमारे सामने जो है ना मिसालें मौजूद थी, यानी लूत अलैहिस्सलाम की कौम के साथ क्या हुआ, फ़िरौन के साथ क्या हुआ, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के साथ क्या हुआ, नूह अलैहिस्सलाम की कौम के साथ क्या हुआ। तो जो पैगंबरों के सरदार थे उनके साथ वो लोग ये कुछ कर रहे थे, तो ऊपर वालों के लिए कोई मसला था कि वो पत्थरों की बारिश कर देते? ऊपर वालों के लिए मसला था कि वो पानी चढ़ा देते? कोई मसला नहीं था। या ताइफ को वहाँ पे कहा भी क्या कि अगर आप कहें तो ताइफ को ओहद में जो है हम मसल दें, लेकिन आपने कहा कि नहीं, ताइफ वालों में से जो है ये न सही इनकी औलादों में से कोई मुसलमान हो जाएगा। तो फाइनल कॉल मैं साबित, वो जो मक्की ज़िंदगी थी ना वो हमारे लिए थी कि उम्मत देखे कि ज़िंदगी जो है वो एक मुसलसल जिद्दोजहद है, एक मुसलसल मेहनत है। पीटीआई ने और पीटीआई के क़यादत ने शानदार जो है वो मुज़ाहरा किया, शानदार एहतजाज किया जालिमों से, जाबरों से जो है वो छुड़ाने के लिए, लेकिन उन पर जुल्म हुआ। जिस तरह मैंने अभी आपको ताइफ में बताया, ये एक मुसलसल जिद्दोजहद है। मैंने कल भी कहा था कि 77 साल जो है वो कब्ज़ा है पाकिस्तान का, उसमें जागीरदार, उसमें सनतकार, उसमें सरमायाकार, उसमें जर्नैल, इनका गठजोड़, ये सारा शामिल है। तो फिर वो इतनी आसानी से छोड़ेंगे? कोई फाइनल कॉल नहीं है। और अब आपको किस पे लगाया जा रहा है? आपको लगाया जा रहा है कि जी वो पीटीआई की क़यादत ने ये किया, बुशरा बीबी ने ये किया और बाकी पंजाब वालों ने ये किया। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि जो करबला बर्पा की गई, जो खून से हाथ रंगे गए, उसको जो है वो छुपाया जाए।
اب فیصل وارڈا کہہ رہا تھا کہ میں عمران خان کو بچاؤں گا. اب جسٹ امیجن، پہلے یہ ٹاؤٹ اور کتا یہ کیا بھونکتا رہا، اب کہہ رہا ہے عمران خان کو بچاؤں گا. تو خدا را اس سازش کو سمجھیں، یہ آپ کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں. یہ اسی پروپیگنڈے پہ چینلز کو بھی لگا دیا گیا ہے. آپ فوکس رکھیں جو آپ کے ساتھ ہوا، جو خون کی ہولی کھیلی گئی اس کو بھولنے نہ دیں، اس کو پھیلائیں، اس پہ بات کریں. اور یہ جو ہے نا، یہ جہد مسلسل ہے، یہ مسلسل کوشش ہے. اور اس کی مثال ہمارے سامنے 13 سالہ مکی زندگی ہے جس میں ہر قسم کا جو ہے وہ ظلم روا رکھا گیا. تو کوئی فائنل کال نہیں ہوتی، پھر وقت آئے گا، پھر احتجاج کا وقت آئے گا، پھر جو ہے نا اس سسٹم کو للکارنے کا وقت آئے گا. صرف اپنی صفوں میں جو ہے وہ اتفاق رکھیں، اتحاد رکھیں. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، کوئی جاتا ہے تو جائے، یعنی قطار وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہو جائیں. عمران خان جب باہر آ گیا نا تو پارٹی وہیں سے شروع ہوگی، MNA بھی آ جائیں گے، MPA بھی آ جائیں گے. صرف آپ عمران خان کو بچانے پہ اور اس ظلم پہ اپنا فوکس رکھیں. مارنگ بلوچ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے جی، آپ ہمیں مارتے ہیں، آپ کا حق ہے، آپ ڈاڈے ہیں، آپ کے پاس اسلحہ ہے، کم از کم ہمیں لاشیں تو واپس کر دیا کریں، لاشیں تو واپس کر دیں. ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ زمین نہ جیڑا ڈھڈ ہے نا، یعنی پیٹ، وہ ٹھنڈا ہونا ہے، یعنی ٹھنڈا ہوتا ہے. جب آپ کا جو ہے نا وہ کوئی چلا جائے نا اس میں زمین میں، جب آپ اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ اسے لاحد کے حوالے کرتے ہیں تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ زمین کا پیٹ ٹھنڈا ہوتا ہے، آپ کو تسلی ہو جاتی ہے. یہاں ڈی چوک میں کیا ہوا؟ ڈی چوک میں یہ ہوا کہ خون کی ہولی کھیلی گئی اور مبینہ طور پہ یعنی پولیس تھی، رینجرز تھی، جو بھی تھی، ہولی کھیلی گئی. اس کے بعد جو لاشیں ہیں وہ لواحقین کے حوالے نہیں کی جا رہی. یعنی ایک تو ان کے بندے جو ہے نا وہ مارے گئے، دوسرا وہ ان کی لاشیں حوالے نہیں کی جا رہی اور بیان حلفی لیے جا رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ پہلے بیان حلفی دیں اور آپ کہیں گے کہ یہ جو آپ کا پیارا ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، جو ہے نا یہ حادثے میں جو ہے نا وہ مارا گیا ہے. سارے جو تبصرہ نگار ہیں وہ یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ حلف نامے مانگے جا رہے ہیں. اسی جرم میں جو ہے متی اللہ جان کو گرفتار کر لیا گیا، ثاقب بشیر کو جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا. ایک لاہور کے ہیں بڑے مشہور و معروف جو ہے وہ صحافی ہیں، وہ لاپتہ ہیں، ان کو گھر سے اٹھا لیا گیا کیونکہ وہ ان لوگوں کی تلاش میں تھے. تو مارنگ بلوچ نے جب کہا تھا نا کہ مار کر لاشیں ہمارے حوالے کر دیا کریں تو اس وقت سمجھ نہیں آئی. اب یہ ڈی چوک میں ہوا تو اب آپ اندازہ کریں کہ بلوچی جو اتنے سالوں سے پٹ رہے تھے، KPK والے جو اتنے سالوں سے پٹ رہے تھے، اور قبائلی علاقوں والے جو اتنے سالوں سے پٹ رہے تھے کہ اگر آپ مارتے ہیں تو خدا کے لیے لاشیں تو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو زمین کے ٹھنڈے پیٹ میں اتار دیں اور ہمیں تسلی آ جائے، ہمیں تشفی آ جائے. لیکن جہاں پہ لاشیں حوالے نہیں کی جا رہی اور اتنی زیادہ، میں اداروں کو کہوں گا، اتنی زیادہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں اور وہ افواہیں بہت ہی خطرناک ہیں. یعنی کوئی کہہ رہا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد 300 ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ 400 ہے، کوئی کہہ رہا ہے 500 ہے، کوئی کہہ رہا ہے کنٹینرز میں لاشیں ہیں، اس لیے ڈی چوک میں کنٹینرز لگائے جا رہے ہیں. اگر آپ اس پہ ملوث نہیں ہیں، اگر ریاست نے قتل عام نہیں کیا تو وہ ہر کسی کو اجازت دے کہ جائیں جی ہسپتال چیک کریں، زخمی چیک کریں، ڈیڈ باڈیز چیک کریں، جس کا کوئی ہے وہ وہاں سے اٹھا کر لے جائے. یہ جو اتنا BBC کہتا ہے کہ پولی کلینک اور پمز پہ وہ اتنا زیادہ پیرا ہے، اتنا زیادہ پیرا ہے کہ کوئی اندر نہیں جا سکتا. ایک اور صحافی کہہ رہا تھا کہ نہ ہسپتال کا وارڈ بوائے بات کرتا ہے، نہ ڈاکٹر بات کرتا ہے، نہ نرس بات کرتی ہے. وہ کہتے ہیں ہماری نوکری دو پہ لگی ہوئی ہے. بہرحال یہ میں ارباب اختیار کو کہوں گا کہ جو ہے نا وہ زمین کا پیٹ ٹھنڈا ہوتا ہے، مہربانی کریں اور لاشیں لوگوں کے حوالے کر دیں. پتہ تو چل گیا، ہر کسی کو پتہ ہے. مزے کی بات ہے کہ میڈیا جتنا جھوٹ بول رہا ہے نا اور اسے بلوایا جا رہا ہے،
پتہ ہر کسی کو ہے، اور لگایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اختلافات ڈی چوک میں کس کے کہنے پہ آئے، کس کے کہنے پہ گئے، ان چکروں میں لگایا جا رہا ہے۔ لیکن میں ارباب اختیارات سے، جن کے پاس طاقت ہے، ہم تو ان سے نہ لڑ سکتے ہیں، نہ ہم ان سے بس درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ ان پیاروں کی جو لاشیں ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ لاپتہ ہیں، ان کے لواحقین کے حوالے کر دیں تاکہ وہ جنازہ پڑھ کے نہلا دھلا کے، یعنی وہ کہا تھا نا چی گویرا نے کہ بعض اوقات نا لوگ جینے کو نعمت سمجھتا ہے۔ میرے جیسا بندہ یا ہمارے جیسے بزدل، ہمارے جیسے غیرت سے آری، خاص کر پنجابیوں کی بات کر رہا ہوں، اپنے آپ کو کنسیڈر کر رہا ہوں، ہم جینے کو ہی جو ہے نا وہ سمجھ لیں گے کہ جینا ہی نعمت ہے، یعنی ہم نے شادی کرنی ہے، ہم نے 4-5 بال پیدا کرنے ہیں، ہم نے ہگنا ہے 2-2.5 کلو، اور اس کے بعد جو ہے نا پینشن لینی ہے اور مر جانا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے ہمارا کیا، ہماری تو سرکاری نوکری ہے، تنخواہ آ جاتی ہے، تو ہم تو درخواست ہی کر سکتے ہیں۔ وہ پاگل تھے، وہ جنونی تھے جو رقص کرتے ہوئے آئے ملک کی نمائندگی کہ یہ ملک ہمارا ہے، ڈی چوک ہمارا ہے، یہ فورسز ہماری ہیں، یہ ہمارے لوگ ہیں، ہمیں گلے لگائیں گے اور جو ہے نا ہمیں خوش آمدید کہیں گے۔ انہیں نہیں پتہ تھا کہ رات کو کیا ہوگا۔ بہرحال میری یہ صرف درخواست ہے کہ لاشیں واپس کر دی جائیں، کیونکہ زمین کا پیٹ جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب کربلا برپا ہوئی نا، سب سے پہلے جو اجازت مانگی تھی نا، وہ ام البنین کے بیٹے عباس ابن علی علیہ السلام نے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دی جائے، میں ذرا ان سے 2 ہاتھ کروں۔ تو مولا حسین نے فرمایا عباس تم لشکر کے علمدار ہو، تم طاقت کی علامت ہو، تم ہماری استقامت کی علامت ہو، تم میرے دل کی طاقت ہو۔ بہرحال عباس چپ کر گئے۔ اس کے بعد ایک کے بعد ایک جو ہے نا ہاشمی وہ شہید ہوتا رہا، لاشیں آتی رہیں، اور اینڈ پہ جب کوئی نہیں بچا تو عباس نے درخواست کی کہ مولا اب مجھے اجازت دی جائے۔ تو مولا حسین نے کہا عباس تم علمدار ہو۔ عباس نے رندھی ہوئی آواز میں کہا کہ مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ اب کہہ تو رہے ہیں کہ میں علمدار ہوں، ٹھیک ہے میں علمدار ہوں، وہ لشکر کدھر ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ میرا لشکر تو ہے ہی نہیں۔ میں نے آرمی چیف سے صرف یہ مؤدبانہ گزارش کرنی تھی کہ آرمی چیف صاحب آپ کس قوم کے علمدار ہیں، آپ کس فوج کے علمدار ہیں، اس جو ہے نا وہ قوم کے، یعنی آپ نے سوشل میڈیا دیکھا ہے، آپ کو رپورٹس تو مل رہی ہوں گی، یعنی آپ پاکستانیوں کے علمدار ہیں، پاکستانی فوج کے علمدار ہیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے نہیں کیا، لیکن آپ لوگوں کی اتنی تو اتھارٹی ہے، آپ لوگوں کی اتنی تو سنی جاتی ہے کہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ کیا ہو رہا ہے، یہ دیکھیں تو صحیح کیا ہو رہا ہے۔ ویڈیوز آپ کے سامنے، ہر بندے کے پاس ویڈیو موجود ہے، آپ کے پاس نہیں آئی ہوگی ویڈیو کہ یہ کیا کیا گیا ہے قوم کے ساتھ، کیوں کیا گیا ہے، ان کا کیا قصور تھا، اور یہ شروع کہاں سے ہوا سارا کچھ؟ یہ شروع ہوا 8 فروری سے، یعنی وہ جو ہے نا آغاز تھا، یہ انجام ہے۔ وہاں پہ چرائی گیا ووٹ، یہاں پہ چرائی گئی لاشیں۔ 8 فروری کو مینڈیٹ چوری کر لیا گیا، چوروں کو بٹھا دیا گیا، ڈکیتوں کو بٹھا دیا گیا، ڈاکوؤں کو بٹھا دیا گیا، اور پھر اس وقت سے انریسٹ ہے، اس وقت سے جو ہے نا وہ لوگوں میں بے چینی تھی کہ ہم نے تو ان کو ووٹ نہیں دیے، اور یہ جو ہے نا یہ کہاں سے آ گئے۔ اس وقت سے لے کر اس سے تو آپ کس قوم کے علمدار ہیں، آپ کس فوج کے علمدار ہیں؟ ادارہ کہاں پہ چلا گیا ہے؟ فوج کی جو عزت تھی وہ کہاں پہ چلی گئی ہے؟ فوج کے ساتھ جو رومانس تھا وہ کہاں پہ چلا گیا ہے؟ وہ سر آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ پہ باتیں ہو رہی ہیں، آپ سچویشن واضح کریں، آپ کھول دیں سارے ہسپتالوں کے دروازے، سارا جو ہے نا وہ 4-5 جو ہے نا جج بٹھائیں کہ جی کس نے جو ہے نا یہ فائرنگ کی ہے، کون اس میں ملوث ہے، کس نے آرڈر دیا، تو وہ سارا کچھ قوم کے سامنے لائیں۔ اب یہ کہیں کہ قتل عام ہوا ہی نہیں ہے، تو ہوا ہے، یعنی جنازے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، جنازے پڑے جا رہے ہیں، تو آپ تو علمدار ہیں، تو آپ کس کے علمدار ہیں؟ یعنی وہ ایک مخصوص جو ٹولہ ہے، آپ اس کے صرف علمدار ہیں۔ آپ نون لیگ کے علمدار ہیں، آپ پیپلز پارٹی کے علمدار ہیں، آپ ایم کیو ایم کے علمدار ہیں،
آپ صرف ان کے جو ہے نا وہ چیف ہیں، باقی قوم کے آپ علمدار نہیں ہیں، باقی پاکستان کے آپ علمدار نہیں ہیں کہ باقیوں کو اسی طرح کیا جائے گا جس طرح جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ڈی چوک میں کیا گیا، کہ پھر اینڈ پہ جو ہے نا وہ آپ کو یہ نہ کہنا پڑ جائے کہ مولا میں کس لشکر کا علمدار ہوں، وہ لشکر کہاں پہ ہے؟ ابھی یہی سچویشن ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، ابھی یہی سچویشن ہے۔ یہ جو قوم ہوتی ہے نا، قوم، وہ 7 لاکھ میٹر نہیں کرتا، میٹر کرتا ہے 25 کروڑ جو اصل لشکر ہے۔ تو وہ لشکر بکھر رہا ہے، وہ لشکر ادھر ادھر ہو رہا ہے، وہ لشکر جو ہے نا رو رہا ہے، اس کا دل غمگین ہے، اس کا دل پھٹ گیا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ تو آپ صرف یہ وضاحت کر دیں کہ آپ کس کے علمدار ہیں، یعنی قوم کے علمدار ہیں یا ان کے صرف علمدار ہیں، یہ ایک بیان جاری کر دیا جائے تو پھر ہم کہیں گے کہ جی ہمارے علمدار ہیں ہی نہیں، ہماری فوج ہے ہی نہیں، تو پھر ٹھیک ہے ہمارے ساتھ جو مرضی کرے، ان کے پاس امریکن رائفلز ہیں، ان کے پاس سنائپرز ہیں، ان کے پاس سارا کچھ ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ دیکھ لیں، مجھے دفع کریں، بی بی سی کی رپورٹ آپ دیکھ لیں کہ بی بی سی کیا کہتی ہے، پولی کلینک میں کیا ہوا، پمز میں کیا ہوا، آپ ویڈیوز دیکھ لیں، باقی آپ کی مرضی ہے۔ بہرحال یہ نہ آپ کو ایک دن کہنا پڑ جائے کہ میں کس کا علمدار ہوں۔ ٹوٹل جو ہے نا، یعنی 1 مارچ ہمیں پڑھایا گیا کہ جی وہ جو ہے نا ادھر انڈیا شرارت کر رہا ہے اور ادھر جو ہے نا انڈیا مداخلت کر رہا ہے، اور ٹوٹل جو ہے وہ 10 یا 15 دن لگے، سرچ لائٹ جب شروع ہوا نا، اب ہمیں یقین آ گیا ہے کہ وہاں پہ گولی چلی ہوگی، یقین ہمیں سرچ لائٹ کی صورت میں آ گیا ہے کہ وہاں پہ گولی چلی ہوگی۔ ہمیں مطالعہ پاکستان میں پڑھایا گیا، کیونکہ بنگالیوں کو کہا جاتا تھا کہ یہ 5 فٹ سے بھی نیچے ہیں، ان کی چھاتیاں نہیں ہیں، یہ ہمارے ساتھ کیا مقابلہ کریں گے۔ وہ جو غرور تھا، وہ جو تکبر تھا، ہم جب بڑے ہو رہے تھے نا تو ہمارے بزرگ جو تھے، وہ کوئی بندہ اس طرح ملنگ سا آتا نا، پھٹی ہوئی چپل، یا کوئی کبڈی کا میچ ہار کے آتا، یا کوئی اس طرح غریب سا بندہ آتا، تو وہ بزرگ کہتے تھے کہ او آئے جنہ ڈھاکے بم چلائے۔ یہ ایک مخول تھا۔ تو یہ جو ہے نا ڈھاکے میں جنہوں نے بم چلائے، اور 1 مارچ سے 15 مارچ تک ٹوٹل مزاحمت ہوئی، اور اس وقت بھی بیان جاری ہوا کہ جی جنگ بندی ہو گئی ہے، حالانکہ ہم نے سرنڈر کر دیا تھا، لیکن اب یقین آنے لگ گیا ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا تھا۔ یعنی وہاں پہ گولی چلی تھی، بنگالیوں پہ سرچ لائٹ آپریشن ہوا تھا، لیکن وہاں پہ 15 دن جو ہے وہ ریزسٹنس نہیں ہوئی، 15 دن مزاحمت نہیں ہوئی، اور میرا خیال ہے 15-16 مارچ کو جو ہے وہ سائن ہو گئے۔ ہمیں تو مطالعہ پاکستان میں پڑھایا گیا کہ جی اصل میں ہوا کیا؟ اصل میں سر یہی ہوا یہ تھا کہ آپ مجیب کو حکومت نہیں دینا چاہتے تھے، یعنی 1970 میں اس وقت کا جو شہباز شریف تھا وہ بھٹو تھا، آپ بھٹو کو جو ہے نا وہ اقتدار دینا چاہتے تھے، آپ خود بھی صدر اور چیف رہنا چاہتے تھے، اور جو ہے نا کہ یہی سسٹم اس وقت کے محسن نقوی کہہ رہے تھے کہ بنگالیوں کو کچل کے رکھ دیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ کچلا آپ نے بنگالیوں کو، اور نتیجہ کیا نکلا؟ لیکن آپ اس وقت کا شہباز شریف لے آئے، اور مجیب الرحمان کو کہا گیا آپ کو تگڑی سی وزارت دے دیتے ہیں، ذرا ڈاٹ کنیکٹنگ کریں نا۔ عمران خان کو کہا جاتا ہے قومی حکومت بناتے ہیں، تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ، تم لوگوں کو وزارتیں دیتے ہیں اور تم لوگ دفع ہو جاؤ۔ مجیب الرحمان کو اس وقت کہتا تھا یا خان اچھی سی وزارت لے لو، وزیر اعظم بھٹو بنے گا اس وقت کا شہباز شریف، اور میں صدر ہوں گا، اور جو ہے نا وہ کام چلتا رہے گا۔ مبینہ طور پہ کھاریم میں کوئی بریگیڈیئر تھا علی، اس علی نے کہا تھا کہ اگر جو ہے نا اس کو نہ ہٹایا گیا نا، یا خان کو، اس کے خلاف کو نہ ہوا تو میں قبضہ کر لوں گا، بریگیڈیئر علی کا نام آتا ہے۔ تو بہرحال کسی طریقے سے اس لانتی سے جان چھڑائی گئی، اور پھر یعنی جو اصل مقصد تھا وہ تو حاصل کر لیا گیا کہ اس وقت کے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، پاکستان ٹوٹ گیا، اور جو ہے نا وہ یہاں پہ شہباز شریف وزیر اعظم بن گیا، ادھر جو ہے نا وہ مجیب الرحمان وزیر اعظم بن گیا۔ تو اب جو ہے وہ یہی، جس طرح میں نے کہا کہ 8 فروری سے یہ سلسلہ شروع ہوا، وہی شہباز شریف، وہ مریم، وہ محسن نقوی، وہ فیصل واڈا، جن کو جو ہے نا مینڈیٹ ملا، اس مینڈیٹ پہ عمل نہیں کیا گیا، اور جس طرح میں نے بتایا کہ ماحول کیا بن گیا کہ وہ آئے جنہ ڈھاکے بم چلائے، 15 یا 16 دن ریزسٹنس ہوئی اور ہتھیار ڈال دیے گئے۔
کیونکہ سامنے بندوقیں تھیں۔ لیکن ڈی چوک میں کیا ہوا؟ ڈی چوک میں سامنے بندوقیں نہیں تھیں، ڈی چوک میں بھاگتے ہوئے عوام تھے۔ ایک بندہ اپنی مرغی بیچ کر، امیر عباس نے انکشاف کیا ہے کہ اپنی مرغی بیچ کر وہ ادھر دھرنے میں آیا ہوا تھا، دھرنے میں اپنی ادھر اس نے مرغی بیچی۔ بہت برا کیا ہے آپ لوگوں نے سر، ریاست نے بہت برا کیا ہے۔ اس طرح تو ستیلی ماں بھی نہیں کرتی جس طرح ریاست نے کیا ہے۔ ہم مان لیتے ہیں وہ غلطی پہ تھے، ہم مان لیتے ہیں انہوں نے قانون توڑا، ہم مان لیتے ہیں ڈی چوک میں مظاہروں پہ پابندی ہے، لیکن بقول جو ہے نا حامد میر کہ مجھے لگ رہا تھا میں بیروت میں کھڑا ہوں، مجھے لگ رہا تھا کہ جی میں غزہ میں کھڑا ہوں۔ اور ایک صحافی نے انکشاف کیا ہے کہ مشین گن کا استعمال کیا گیا، مشین گن کا، اور وہ ڈائریکٹر اطلاعات جو سلمان شاہ نے، خورشید نے، وہ استعفیٰ دے دیا ہے کہ میں نے باہر نکل کر جو صورتحال دیکھی۔ تو آپ کس کس کی زبان پکڑیں گے سر؟ آپ کس کس کا منہ بند کریں گے؟ بین الاقوامی برادری کیا کہہ رہی ہے کہ کیا ہوا ڈی چوک میں؟ بہرحال اب جو ہے نا ہمیں مطالعہ پاکستان کی کسی بات پہ بھی اعتبار نہیں ہے۔ اس وقت بنگالیوں کی جو ریزسٹنس تھی وہ ٹھیک تھی، کیونکہ انہوں نے ووٹ لیے تھے، انہوں نے 2/3 اکثریت لی تھی، انہیں اقتدار نہیں دیا جا رہا تھا، اور یہاں پہ متکبر لوگ بیٹھے تھے جس طرح اب بیٹھے ہیں۔ تو ان کی بالکل جد و جہد، پہلے ہم سنتے تھے بلوچستان میں گولیاں ماری جاتی ہیں، ہم نہیں مانتے تھے کہ ہماری فوج نہیں مار سکتی، اور KPK والے کہتے، ہم کہتے تھے نہیں۔ لیکن جب ڈی چوک پہ جو ہے نا خون کی ہولی کھیلی گئی تو اب ہمیں اعتبار آ گیا کہ نہیں، ہماری فوج ہمیں گولیاں مار سکتی ہے، مبینہ طور پہ ہماری فوج ہم پہ مشین گن چلا سکتی ہے۔ لیکن سوال پھر وہی ہے کہ وہاں تو 15 دن مزاحمت نہیں کی جا سکی انڈیا کے سامنے اور سرنڈر کر دیا گیا یہاں اپنی عوام کے سامنے۔ لیکن سوال پھر وہی آئے گا کہ آرمی چیف صاحب، آپ کس لشکر کے علمدار ہیں؟ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔